बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया तब्दील हो रही है। उम्मत मुस्लिमा को भी बदलते हालात के मुताबिक अपना लाहे अमल बनाना होगा। उम्मत का जिस्म जख्मी और रूह घायल हो चुकी है। आलम इस्लाम को इस वक्त फ़लस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या और सूडान समेत बेशुमार मसाइल का सामना है। इन मसाइल को हल करना हमारे इज्तिमाई जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन चुका है। कश्मीर में भारत मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है और रोहिंग्या में मुसलमानों का इज्तिमाई कत्लेआम किया जा रहा है। मकबूजा मुस्लिम इलाकों को आज़ाद कराना, मुसलमानों को जुल्म और जबर से निजात दिलाने के लिए आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। क्या वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए आलम इस्लाम मुत्तहिद हो पाएंगे और मिलकर अपने मसाइल का तदारक भी कर पाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने एम्स्टरडैम हॉलैंड से नामवर सीनियर साफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, आलम इस्लाम मसाइल में घिरा है और क्या मुत्तहिद होकर मसाइल का तदारक कर पाएगा? इस उम्मीद के साथ कि क्या वाकई पहली बात तो ये मुत्तहिद हो पाएंगे, अगर मुत्तहिद होते हैं तो मसाइल का क्या तदारक कर पाएंगे? जी असद मुफ्ती साहब। देखिए जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा एज यूजुअल हस्बे मंगूल, आपका शुक्रिया। और अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपने शुरू में ही मुस्लिम उम्मा का जिक्र किया है, कुछ ऐसा आलम तो सवाल ये है कि 6.5 मुल्क जो हैं वो मिडल ईस्ट के हैं और फिर एक पाकिस्तान का है। ये कौन सी उम्मा है? और फिर इस उम्मा में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान को इस्लाम का किला उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ बहुत पहले, और अभी आपका सऊदी अरब से और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत से मुआहदे हुए हैं। तो इसमें झगड़ा या घबराने की क्या बात है? बात यूं है कि सियासत जो है वो मजहब से नहीं होती, या मजहब जो है सियासत से उसका ताल्लुक नहीं होता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने गड़बड़ करके दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। सिर्फ इस्लामी ममालिक की जो है वो तंजीम आपको मिलेगी, आपको किसी क्रिश्चियन ममालिक की, यहूदी ममालिक की, हिंदू ममालिक की तंजीम नहीं मिलेगी। ये आप दानिस्ता जानबूझकर सियासत को उसमें ला रहे हैं, मजहब में, मजहब को सियासत में, और फिर कहते हैं कि साहब हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब अलग है। हाउ इज पॉसिबल? दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है। ये बात तो एक जनरली मैंने बात की है, तो इसलिए हमें कोई ऐसा मैं नहीं समझता डर खौफ है किसी चीज से, क्योंकि हमारे मुआवजे सब जगह पे हैं और हम खुशी से नहाल हो रहे हैं। लेकिन जितनी हमें सहूलतें मिल रही हैं, यानी हमें 19% अमेरिका को टैक्स देना पड़ रहा है, इंडिया को 50%, और ये भी हम नहीं सोचते कि आखिर इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। अगर बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देता है, एक बैंक, और बाकी कम देते हैं, तो यकीनन उस पर खदशात होते हैं। ये कौन समझने के लिए तैयार नहीं है। और जो है इंडिया का अमेरिका का बिल्कुल अलग से ताल्लुक है, इसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पाकिस्तान खुशी से बगले बजा रहा है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी अवाम को बताया जा रहा है वो सही बात नहीं है, और बाकी के जो मुसलमान मुल्क है, ममालिक है, उनको पता है, वो अपने अवाम को वही कुछ बता रहे हैं जो है। ना ही उनका कोई वो इस्लाम किले का बनना के का है, क्या कहते हैं, खदशा, या उनकी कोई राय या कुछ उनका, ना ही उनके पास कोई इस्लामी बम है। इसलिए वो बड़े आराम से रह रहे हैं। उनका मसला इस वक्त मिडिल ईस्ट का तो वो है जिसे आप कहते हैं फलस्तीन, और फलस्तीन का मसला बहुत पहले हल हो चुका है। जब मैंने पहला आपसे प्रोग्राम किया था उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अब वो वापस नहीं आएगा। उसने कह दिया है कि मैं ये मसला हल करके वापस जाऊंगा, और वो उसने किया है। अब तो ये है कि उस मुल्क की बागडोर जो है इंतजामिया की, वो कौन कौन संभालेगा, और उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है। उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि वो उसमें शामिल है। मैं ये समझता हूं कि ये वही हरकत ना हो जाए वो ज़ियाउल हक की तरह, जब एक उस आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने 25,000 फलस्तीनियों को मार दिया, और इजराइल को यह कहना पड़ा कि हमने तो 50 साल में इतने नहीं मारे जितने पाकिस्तान ने 1 महीने में मार दिए।
تو یہ سب باتیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی, سوچنی پڑیں گی, اور پھر اس کے بعد آپ نیا عمل تیار کریں. اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. اور پاکستان کا مستقبل میری نظر میں جو ہے وہ جمہوریت اور ریکوڈیک میں ہے. اگر ریکوڈیک کی سب چیزیں جیسے کہ امریکہ چاہ رہا ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں پرسوں ترسوں جو EOC کا کمپنی کا چیئرمین ہے اس نے فائنل دستخط کیے ہیں. اس میٹنگ کے بعد جو میٹنگ فیلڈ مارشل شہباز شریف اور ٹرمپ کے درمیان خفیہ طور پہ ہوئی تھی, اور جو وہاں طے ہوا تھا اس پہ دستخط ابھی اس نے پرسوں آ کے کیے ہیں جو اس کا ہے اس کمپنی کا. تو میرے خیال میں وہاں معاملہ ہے. لیکن ہمارے بھی جتنے مفادات ہیں وہ کافی بلوچستان میں ہیں, اور دوسرے ملکوں میں مطلب فرنٹیئر کہہ لیجیے, سرحد کہہ لیجیے, یا پختونستان کہہ لیجیے, اس میں بھی ہیں. اگر آپ ایسے ضائع کرتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ حالات کچھ پہ کچھ ہو جائیں گے. اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری پڑی ہوئی ہیں, کسی کا 90 سال, کسی کا 100 سال کے لیے دی ہوئی ہیں. تو اس لیے جنرلی تو صورتحال یہ بنتی ہے. اس لیے امہ کو چھوڑ دیجئے, امہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف پاکستان کو آپ لیں اور امہ جانے اور امہ کا کام. کیونکہ یہ تو ابھی یہ جھگڑے سے پہلے, فلسطین کے سے پہلے سعودی عرب نے اوپنلی یہ بات کہی تھی کہ یہ جھگڑا عربوں کا ہے. میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں سعودی عرب کا ڈائلاگ, یہ جھگڑا جو فلسطین کا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ عربوں کا ہے, اس میں کسی اور مسلمان کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مفتی صاحب آپ کی بات مان بھی لی جائے تو اگر سعودی عرب کہتا ہے بقول آپ کے کہ اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں یا کسی کی معاونت نہیں, تو پھر پاکستان سے دفاعی معاہدہ وہ بھارت کے لیے کر رہا ہے. معاہدہ نہیں ہے, یہ بات تو زرداری نے بھی کہی ہے کہ یہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا. اس قسم کے جو معاہدے وہ ہو چکے ہیں. وہ معاہدہ تو کیا نا جنگی, جس میں کہا گیا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمارے آپ پر حملہ تصور کیا جائے گا, اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر تصور کیا جائے گا. تو یہ معاہدہ چاہے پہلے ہوا یا اب ہوا, تو اگر سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ جناب اسے ضرورت نہیں پاکستان کی, تو پاکستان کے پھر آ کے گود میں کیوں بیٹھتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ جو میں نے فکرہ کہا تھا, میں پھر دہراتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے فلسطین کا یہ جھگڑا شروع ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے. اور اس کے بعد جو سعودی عرب ہے اس نے پاکستان سے کیا کیا, یا وہ کیا چاہتا ہے, یا پاکستان ان سے کیا چاہتا ہے, یہ بھی سب کو پتا ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان سے فلسطین کے معاملے میں وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ فوجیں بھیجے, کوئی کہتا ہے نہیں بھیجے, لوگوں نے کہا کہ نہیں بھیجے. تو یہ باتیں تو بات کی جو ہے سیاسی بدل گئی ہے. اور پھر آپ کو یہ تو بڑی اچھی طرح پتا ہے نا کہ جو فلسطین کا جھگڑا شروع ہوا ہے وہ سعودی عرب سے شروع ہوا ہے. اگر 2-4 دن اور یہ حماس حملہ نہ کرتی اسرائیل پہ تو اسرائیل اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو چکا تھا, وہ اسے تسلیم کر چکا تھا. وہ اپنے 1-2 جو ان کے پروجیکٹ تیار رکھے ہوئے تھے وہ اوپن ہو جاتے. تو یہ اس کے ڈر سے, اس کے خوف سے فلسطینیوں نے اس سے پہلے حملہ کر دیا تاکہ جہاں ہے وہیں رکے رہے, آگے نہ بڑھے. اور وہی ہوا کہ سعودی عرب کو رکنا پڑا, اسرائیل کو رکنا پڑا. تو پھر اسرائیل نے پالیسی دوسری بنائی کہ پہلے ہم ان سے نپٹ لیں, اس کے بعد پھر یہ ہم ان سے دوسرے لوگوں سے نپٹ لیں گے. اور وہی ہوا کہ اب وہ تسلیم کرنے کے چکر میں ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے, جیسے کہ خبریں کوئی لگ جاتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ آلریڈی چاہ رہی ہے, لیکن وہ ہو جائے گا. فلسطین کی ریاست آ رہی ہے نا, ریاست کا جب تک 2 ریاستی فارمولے پہ جس کا کہ معاہدے میں ذکر بھی ہے نہیں ہوگا, تب تک کیسے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اور اس سے معاہدہ کیا جائے گا؟ بہت اچھا کوشچن ہے, لیکن اس پہ پاکستان حکومت نے بھی اور لوگوں نے بھی غور نہیں کیا. اگر آپ 2 ریاست فارمولہ تسلیم کرتے ہیں تو آپ اسرائیل کو ریاست تسلیم کرتے ہیں, تبھی تو 2 فارمولہ ہوگا. یہی بات آج میں درست فرمایا, یہی تو بات الجھی ہوئی ہے کہ جس کا جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے نہیں آ رہا ہے اور معاہدے پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ایک طرف تو ایک ریاستی بات کی جاتی ہے کہ صرف جو عالم اسلام ہے وہ ایک ریاست کی بات کرتا رہا ہے اب تک, اس کے بعد 2 ریاستی فارمولہ آیا, اب جو آ رہا ہے وہ پھر ایک ریاستی, صرف اسرائیل کی ریاست جو ہے اسی کو صرف تسلیم کیا جائے. یہ میرا اور آپ کا پرابلم نہیں ہے, یہ اسرائیل کا اور عربوں کا پرابلم ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ یہ کسی نے سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ جو دو آدمی حکومت لیول پہ بھی میں بات کر رہا ہوں، وہ فیلڈ مارشل کی بھی اور چھوٹے فیلڈ مارشل کی بھی اور جنرل کی بھی اور فرائے کی، اگر وہ دو ریاستی فارمولہ کہتے ہیں، وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کو ریاست تسلیم کر لیا، تو سر آپ کا جھگڑا کیا؟ سنیے نا، فلسطین کے بھی مفاد میں یہی ہے نا کہ اب تو یہ تو نہیں ہو سکتا میرا مسئلہ سنیے، یہ میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ حماس کہتی ہے کہ ہم دو ریاستی فارمولہ نہیں مانتے. حماس جو آج تک جھگڑے کی وجہ اور فساد کی وجہ جو یہ کہتے ہیں لڑائی کی وجہ بنی ہوئی ہے. حماس نے معاہدہ کس بات پر کیا ہے؟ یہ کس کا معاہدہ؟ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. کس معاہدے کی بات کرتے ہیں؟ جو سیز فائر اور امن معاہدہ ہوا امریکہ کی سالسی میں، وہ کس بات پہ ہوا ہے؟ اسی بات پہ دیکھیے، اسی بات پہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے واپس چلے جائیں، آپ رک جائیں لڑائی سے، آپ آگے نہ بڑھیں. اسرائیل تو کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو جاؤں گا پانی تک، یعنی وہ پورا کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا رک جائیں. اب رکنے کے بعد جو ہے اس نے پھر حماس نے بار بار کہا کہ آپ کسی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں حماس شامل نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک حماس سرنڈر نہیں کرے گی ہم معاہدہ نہیں کریں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کئی بار بتا چکا ہے کہ یورپ جو ہے وہ حماس کو کسی بھی صورت میں اس میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہے اسرائیل کے اور فلسطین کے جنگوں میں. یہ باتیں دیکھیں، مطلب میں بتا رہا ہوں، ان کو نہیں پتا یہ باتیں ساری. اور پھر جیسا میں نے آپ سے کہا ہے یہ ابھی کہ دو ریاستی فارمولے کا مطلب کیا ہے اور ایک ریاستی فارمولے کا مطلب کیا ہے، اس پہ بھی کوئی غور نہیں کرتا. لیکن چونکہ عوام بھی جو ہے بقول بھٹو کے وہ گدھے ہیں، اس لیے ان پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کو نہیں پتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. مجھ سے اگر پوچھیں تو میں تو دو ریاستی کا قائل نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں، جیسے کہ میں نے کئی بار پہلے بھی کہا ہے بغیر ڈھکے چھپے، کہ ایک ریاست ہونی چاہیے جو سیکولر ہو، وہ چاہے آپ کوئی بنا لیں لیکن ریاست ایک ہونی چاہیے جس میں عرب، فلسطینی اور یہودی یہ تینوں اکٹھے رہیں، اور وہ جو ہے سیکولر ریاست ہونی چاہیے، سوشلسٹ ریاست ہونی چاہیے. میرا فارمولہ اس کا نام پھر اسرائیل ہونا چاہیے. آپ نام اس کا کچھ رکھ لیں، نام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اسرائیل بھی رکھ لیں گے تو آپ اگر علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں اسرائیل سے کے علاوہ بھی، جو کوئی چاہتا ہے یا ہونا چاہتا ہے تو وہ کچھ اور رکھ لے، فلسطین رکھ لے. لیکن نام کا جھگڑا نہیں ہے. مسئلہ ہے انسانوں کے مسائل، مسئلہ ہے جمہوریت. آپ میں جمہوریت ہے ہی نہیں کہ مطلب فلسطین کے جتنے ہوئے ہیں کیا یہ جمہوری طریقے سے ان کی چل رہی ہے. یہ میرے خیال میں آپ کا جھگڑا بھی نہیں ہے اور میرا بھی نہیں ہے. یہ بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور سر کیوں نہیں ہے؟ جب ہم نے معاہدہ کر لیا، ہم ان کے ہر معاملے میں جو ہے ہم ایز اے عالم اسلام امت مسلمہ ہم دکھی ہوتے ہیں. ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں، ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، ہمارے دین کا حصہ ہے. جب ہم سے قبلہ اول تصور کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں درد اٹھتا ہے. کیوں نہیں ہے ہمارا مسئلہ؟ ہمارا مسئلہ ہے جناب. اور اب جب ہم نے معاہدہ کر لیا تو اس کے بعد ہم حصے دار ہیں. وہ ہمارے لیے درد رکھتے ہیں، بھاگ کے سعودی عرب والے یہاں آتے ہیں اور ہم ان کے درد میں بھاگ کر وہاں جاتے ہیں. ہم جہاد کرتے ہیں، ہم سب کچھ جو ہے وہ کرنے کے لیے، جان نچھاور کرنے کے لیے قبلہ اول اور قبلہ دونوں پہ تیار ہیں. تو پھر کیسے ہمارا درد نہیں ہے؟ ہمارا درد ہے جناب. اور ہم اس میں تیار ہیں تو ہم یہ جو سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہے جب اتنا ہم درد رکھتے ہیں تو پھر ہم پاکستان اور ہے بھی عالم اسلام میں پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، تو اس کی کیا آپ سمجھتے نہیں کہ چھتری تلے جو بھی آپ کہتے ہیں اس طرح کے معاملات ہیں سارے درد دل والے، ان کو حل کیا جا سکتا ہے، کوئی لائے عمل بنایا جا سکتا ہے جو کہ سعودی عرب میں نہیں بن رہا، کہیں اور نہیں بن رہا ہے؟ تو بہت لمبا سوال ہو گیا ہے، جواب تو اس کا بڑا مختصر ہے. آپ کا سوال بڑا لمبا ہے، یہ ہماری سوال ہے. دیکھیے درد اگر ہے تو درد اور چیز ہے، درد کا مداوع اور چیز ہے. درد رکھتے ہیں تو دوسرے مسلمان ملک بھی رکھتے ہوں گے، لیکن آپ مداوع کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ میرا سوال ہے. اور جو آپ مداوع کے لیے کریں گے اس کا ریئیکشن ہوگا،
اور اس کا ریئیکشن کیسے ہوگا؟ آپ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، ادھر طالبان جو ہے کل کے جو ہے لونڈے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو کر رہا ہے، انڈیا پنجاب تک آ گیا، اس نے جو ہے 20,000 آدمیوں سے ایکسرسائز کر لی ہے پنجاب کے بارڈر پہ، تو آپ کو تو درد ہے. لیکن چاہے 50,000 سے کرے یا مجھے جواب دینے دیں، اب مجھے جواب دینے دیں. اب بات ہے جو چھتری کی، جی جی چھتری سے مجھے یاد آیا کہ وہ ہمارے ایک سینئر دوست تھے منیر نیازی، وہ کہا کرتے تھے کہ اسد مفتی اگر تم نے بچنا ہے تو داتا صاحب کی چھتری چھوڑو، میری چھتری کے نیچے آ جاؤ. سمجھنا تو یہ وہی چھتری ہے جس کے نیچے بار بار ہمیں لایا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلامک بم بھی جو اب جو سی آئی اے کی جو اس کے چیف کی رپورٹ پرسوں آئی ہے، اس میں کہا ہے کہ اس کو بتایا گیا تھا، جو چیف ہے اس کا کیا ٹینٹ اس کا نام ہے، میرا خیال ہے امریکن جو سی آئی کا تھا ابھی کچھ سال پہلے، کہ ہم نے ان کے نیوکلیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ تک لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے نیوکلیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ نہیں ہل سکتے ہمارے بغیر. لیکن بعد میں کچھ چینجز آئی ہیں، کچھ جرنیلوں نے آ کے اس کو چینج کیا ہے، جو کہ اب نہیں سمجھتا امریکہ کہ 100% اس کا ہے، وہ قبضہ ہے یا وہ جانتا ہے یا اس کی نظر میں اب شاید اس وقت نہیں ہے. لیکن پہلے اس نے رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہماری نظر ہے، ہمارا پورا اس پہ پروگرام پہ حصہ ہے، ہم جانتے ہیں لائک دس تھنگ. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں مطلب ایکچولی وہ ہے پریکٹیکل. آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جذباتی ہیں. ایسے نہیں سر، امریکہ کی بات آپ چھوڑیں، سی آئی اے والے نے کہہ دیا، کوئی حدیث تو نہیں کہہ دی اس نے بھی، اس کو کیا ثبوت ہے؟ وہ تو یو ٹرن 2 منٹ میں لے لیتے ہیں. وہ بھارت کو کچھ کہتے ہیں، اگلے دن وہ بھارت کو والے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ڈو مور کا مطالبہ تھا تو فیلڈ مارشل کو اپنا مارشل چیف بنا لیتے ہیں. وہ تو بھی گدے کو بھی باپ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کی باتوں پہ آپ اعتبار نہ کریں. ہمارا جو ایٹمی سنیے میری بات سنیے، آپ کو کوئی تو فارمولا لینا پڑے گا جس پہ اعتماد کیا جائے، کوئی تو قاعدہ ہوگا جس پہ اعتماد کیا جائے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو تالیاں نہیں بجائی، بغلیں نہیں بجائی جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا تھا، پھر یہ کر لیا اس نے، پھر انڈیا سے یہ کہہ دی. یہ تو آپ کا پرابلم ہے، مجھے تو پتا ہے. میں پھر بول دیتا ہوں آہستہ آہستہ، ہولے ہولے، ریڈ مائی لپس. امریکہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ آپ مانتے رہیے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا، وہ ہمارا ہے، وہ فیلڈ مارشل اس نے لنچ کروا دیا. یہ سب آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ آپ کیا ہیں بقول بھٹو کے وہ. اس لیے میرے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے امریکہ. مجھے پتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے. آپ کا کیا مفاد ہے اس پہ بیٹھ کے سوچئے. آپ کا مفاد، ہر ملک کا، ہر قوم کا اپنا اپنا مفاد ہوتا ہے. امریکہ اگر ہاں تو آپ نے اپنے مفاد کے لیے کیا کیا؟ سنیے، مفاد کی بات کر رہے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں، اسی پہ بات کریے کہ آپ نے اپنے مفاد کے لیے کیا کیا. طالبان سے دوستی کی، ختم کر دی. انڈیا سے دوستی کی نہیں. ایران سے دوستی کی، ختم کر دی. چائنا سے دوستی کی، اب امریکہ کی وہ پہ بیٹھ رہے ہیں. یہ سب باتیں آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. سر وقت کے تقاضے کے مطابق قومی مفاد میں بات کی جاتی ہے، اور ہر دور اقتدار میں قومی مفاد میں بات ہوتی رہی ہے. اب بھی جو بات ہو رہی ہے بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل، آپ کا مطلب ہے حکومت آنے کے ساتھ، آپ کا مطلب حکومت بدلنے کے ساتھ آپ کی پالیسیاں جو ہے وہ نیشنل پالیسی بھی بدل جاتی ہیں. پالیسیاں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں سر مفتی صاحب. بھائی ایک جو ہے داخلی پالیسی ہے، ایک انٹرنیشنل. حکومتیں بدل جائیں گی تو کشمیر کی پالیسی بدل جائے گی، حکومت بدل جائے گی تو انڈیا سے دوستی ہو جائے گی، حکومت بدل جائے گی تو آپ کی چین میں چلے جائیں گے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا ملک ہی کر سکتا ہے، دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں کرتا. اس لیے آپ جو کریں سوچ سمجھ کے کریں. قدم جو ہے بڑھانے سے پہلے 100 بار سوچیں، اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ بہت تیزی سے اکیلے پڑ رہے ہیں. یہ میں پھر دہراتا ہوں، میری رائے بالکل مختلف ہوتی ہے دوسروں سے، آپ مانیے یا نہ مانیے. اور میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی منوانے کی، میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. مانے یا نہ مانے یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن میں وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں، سمجھے نا. اب وہ پورا انٹرویو جو حامد پیر نے جو ہے ابھی کل پرسوں کیا ہے، یہ یہاں یورپ میں پچھلے ہفتے سے چلا ہوا ہے، سمجھے نا. میں چاہتا تو میں بھی وہ بات اس سے بھی پہلے بتا دیتا، حامد پیر سے بھی پہلے. تو آپ کے پاس سورس کیا ہے؟ آپ کہاں سے لیتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، اور کیا بتاتے ہیں؟ اور خدارا آپ سوچئے، لوگوں کو بتائیے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ دیکھا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہ رکھیں. لوگوں کو بتائیں کہ
سیاست سیاست ہوتی ہے, مذہب مذہب ہوتا ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹوں پہ قابو پا لیے, ہم نے فلاں مار دیے, روز آپ مار رہے ہیں طالبان کو, اور دوسری طرف عورتوں کے جہاد کے لیے ایک نیا محکمہ کھول رہے ہیں. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ساری افواہیں, ساری سازشیں, یہ تو اور یہ سارے بیانات, یہ تو انڈیا کے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کا انڈیا کی راہ پالیسی, راہ ایجنڈا ایسی بھائی آسمان سے بھی زیادہ محبت, بھائی سنیے, اگر آسمان سے بھی زیادہ دشمن, بڑا دشمن آپ کا انڈیا ہے, تو اس میں خدا یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہر بات کو انڈیا میں لے آتے ہیں, ہر بات کو دشمنی اس کی, آف کورس اس کی ہے, اس نے سیاست نہیں کر لی, اس نے رہنا نہیں ہے. اب اس نے کہہ دیا کہ سندھ کو میں لے کے دکھاؤں گا, تو کون سی بڑی بات اس نے کہہ دی؟ آپ نے کتنی دیر سے آپ سن لیں, آپ اسی پہ جا رہے ہیں جو پاکستان کی حمایت میں یا انڈیا کے خلاف جاتا ہے. اب میں یہ بیان خود بتا رہا ہوں کہ اس نے کہہ دیا ان کے وزیر داخلہ نے کہ ہماری نظر سندھ پر ہے, سندھ ہمارا حصہ ہے. یہی کہا نا, میں بھی کہہ رہا ہوں. ہاں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, شاید اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہو, جب سے نوائے وقت کہہ رہا ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہمارا ہے, ہمارا ہی رہے گا, ہمارا حصہ ہے, ہمارا ہی رہے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بار اس نے کہا نوائے وقت نے. تو وہ بھی کہتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں اس میں جھگڑا کیا, میں تو ذرا بھی اس پہ توجہ نہیں دے رہا کہ کون کس کے پاس ہے, کون لینا چاہتا ہے. اتنے لوگ, یہ جتنے وہاں اسلامی گروپ ہیں, سب نے یہ کہا ہوا کہ بنگلہ دیش ایک دن پاکستان کے ساتھ آ ملے گا. وہ جو وہاں 90 لاکھ جنہوں نے قربانی دنیا مرے ہیں, ملے گا. کیا ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن جو حالات بن رہے ہیں, ایک دن افغانستان بھی پاکستان کا حصہ بنے گا. ایگزیکٹلی, دیکھنا آپ نے کہہ دیا. اسی طرح وہاں جو ہے 15% انڈیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد دن آنے والا ہے جب پاکستان پھر انڈیا کے ساتھ مل جائے گا. کر رہے ہیں, یہ ان کا خواب کبھی جو ہے وہ عجیب گل کر رہے ہو, تو میں پنجابی بولنے میں مجبور کر رہے ہو. ساری گل ہوئے جو ٹھیک ہے, انہوں کی گل ہوئے کہ خواب عجیب قسم دے اسی کو راہ دے ایجنڈا انہوں کی گل منیے, اسی تے پاکستان اگر راج ایجنٹ نے, اگر وہ راج ایجنٹ نے تو تسی اپنے ایجنٹ بھیجے, انہوں نے راجا ختم کرو, اپنے تسی سوائے ہوئے نے. کیا کیا آپ نے, آپ نے دنیا کی بہترین راک ایجنٹی کو آپ کو بتایا جائے کہ آپ پہ حملہ ہونے والا ہے, راک ایجنٹی بتائے گا آپ کو کہ سندھ کا نظر رکھیے, راک ایجنٹ بتائے گا آپ کو کہ مشرقی پاکستان دوبارہ ملے گا. تو آپ مانے اس کے بعد ہماری آئی ایس آئی نے, ہم نے 4 کا کہا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 تک پہنچا دیا. اس کے بعد وہ اپنی تعداد خود گرا گرا کے بڑھائی جا رہے ہیں. حالت تو ان کی یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے رافیل کو کھوتا گاڑی بنا کے رکھ دیا. آپ پھر رافیل کو لے آئے بھئی, آپ نے تو شب برات منا دی ان کے رافیل پہ, اتنا عیدیں منا لی, چھٹیاں دے دی. میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, وہ 5 کہتے ہیں, یہ 10 کہتے ہیں, میں 500 کہتا ہوں. لیکن میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اس وقت آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا کہ جو ٹنل میں جو ہے, پاکستان کے ٹنل میں آگے اندھیرا ہے, لائٹ نہیں ہے. میری یہ بات ہے, آپ نے ان کے 50 کے راضی ہیں, بہت اچھا کیا, خوشیاں منائیں. آپ نے ان کو 10 سر کو قبضہ کر لیا, آپ نے کابل کو 5واں صوبہ بنا لیا, بہت اچھا ہے. آپ نے 5واں صوبہ کابل کو بنا لیا, بہت اچھا ہے. لیکن آپ پہ احتیاط کریں, احتیاط کریں, بس میں یہ کہہ رہا ہوں. سر ہم نے ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں, ہم ابھی تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے, ابھی تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے, سنیے, ابھی آپ کچھ اور کہہ رہے تھے شروع کرنے میں کہ پاکستان کے امہ کے ساتھ یہ ہو گیا, تو پاکستان کے مثال کے ساتھ یہ ہو گیا, تو ہم یہ کر دیں گے. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. اب میں کس کی بات مانوں, پہلی بار آپ کی بات مانوں, دوسری بات دیکھیں نا, بات تو بات کریں. چلے نیکسٹ, شہراہ پر گامزن ہو رہے ہیں, اس کے ہو رہے ہیں, 75 سال سے 78 سال کے گامزن ہو رہے ہیں, ہوتے رہیے. جب ہو جائیں گے گامزن تو پھر اس پہ بات کریں گے. اچھا چلے اب اگلا سوال کریں. لیجیے آخری بات, آپ ماشاءاللہ نامور ادیب ہیں, شاعر ہیں, اس میں ذرا بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل انڈیا کی ترجمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ جیسی نامور شخصیت کو ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے.
یہ میرا کہنے کا مطلب تو سچائی کے لیے ضروری بیلنس کہ آپ ہر بات آپ میری بھی بات سنیں گے کہ نہیں؟ آپ سوال ختم کریں گے کہ نہیں؟ آپ سوال ختم کریں گے کہ نہیں؟ ایک سوال کیا نہیں، پہلے بول لیں، پھر میں بولوں گا تو اس میں میں نہیں بولنے دوں گا. ٹھیک ہے، آپ بولیے. آپ بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سچائی سے کام لینا ہے. جج جو ہے وہ بیلنس نہیں کرتا، وہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ مجرم ہے اور یہ نہیں ہے. میں فیصلہ دے رہا ہوں، میں جو ہے جج ہوں، میں سچائی سے کام لے رہا ہوں. آپ مانے نہ مانے، میرا فیصلہ مانے نہ مانے، جس کو میں نے سزا دی ہے وہ غلط ہے، مانے نہ مانے یہ آپ کا پرابلم ہے، لیکن مجھے سچائی سے کام لینے دیں. میں بیلنس نہیں کرتا کہ ہاں جی اچھا بھی ہے، ہاں جی برا بھی ہے، اچھا جی برا بھی، ہاں جی فوج بھی آ جائے ٹھیک ہے، ہاں جی بری ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. فوج کو میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا آنے کی. تو یہ سب باتیں تبھی بن سکتی ہیں، لیکن چونکہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں ملک بنے، تو اس لیے میں تو اپنے ودرا بھی کر سکتا ہوں اپنا سب کچھ، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا جو ہوگا. آپ مجھے بات کرنی دیجیے بس شارٹ ایک منٹ کی. آپ نے فیصلہ دے لیا، آپ کا حق تھا. اب دوسرے کو بھی تو بات کرنے کا موقع دیں. جب دوسرا بات کرتا ہے تو جب ہم آپ کی اور بات کریں گے، بات کا آپ سوال کریں نا، آپ بات نہ کریں، سوال کریں. آپ ہی کے بات سے سوال بنتا ہے نا سر. سوال کریں، بات نہیں کریں آپ. ہاں تو میں سوال یہی کرتا ہوں نا کہ جب آپ نے فیصلہ دے لیا، ہم نے مان لیا، اب جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس کو بھی مانیے کہ یہاں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوال کو مانیے، سوال کا جواب دیں. یار کیا ہو گیا، کیوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کر دوں؟ سوال سمجھ کے جواب دے دیں کہ آپ تمہیں جواب مانیے. میں جب ایک محب الوطن پاکستانی بات کرتا ہے تو محب الوطن پاکستانی، یہ نا محب الوطن پاکستانی کسی محب الوطن پاکستانی کا انٹرویو کرے جس میں اس کی تعریفیں کرتا رہے. میں تو ایسا نہیں کر سکتا. میں تو جو دیکھوں گا، جو لکھا ہوا ہے، جو پڑھے گا وہی بتا سکتا ہوں. تو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ بھی پڑھ لیں، اگر آپ نہ مانے تو آپ کی مرضی، میں مانوں تو میری مرضی. آپ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف کیوں ہے؟ میں یہ حیران ہوتا ہوں. میرا جھکاؤ بالکل میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، یار یاد ہے تجھے سمجھتے نہیں کیا بیوقوف. میں انڈیا کی طرف میرا جھکاؤ نہیں ہے. میں پھر اب یہ بات کرنے دینا اس بات کی، بھائی سوال کا جواب تو دے. جی فرمائیے. میں یار اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں آپ کو بتا دوں گا، آپ سوال کا جواب نہیں دینے دیتے. میں پھر دہراتا ہوں، اور یہ آخری بات، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوال نہیں کرنا. اگر نہیں پاس آ گیا سمجھ میں تو پھر دہرا لے، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سوال نہیں کرنا. میں انڈیا کا یا جاپان کا، چین کا حمایتی نہیں ہوں. میں ان کے اصول کا، ان کے سسٹم کا حامی ہوں. میں انڈیا کے سسٹم کا حامی ہوں جسے جمہوریت اور سیکولرزم کہتے ہیں. جب آپ کے ہاں آ جائے گا تو میں آپ کی بات کروں گا. اگر ایران میں آ جائے گا تو میں ایران کی بات کروں گا. نہیں ہے تو میں جب بھی ان کی بات کروں گا کہ وہاں نہیں ہے. پاکستان میں یہ باتیں نہیں ہے، اس لیے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں انڈیا کا حامی نہیں ہوں، میں چین جاپان کا حامی نہیں ہوں. میں نے بند کر دیا. بسم اللہ، ہم نے مان لیا. آخری سوال مفتی صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بہت بڑی جمہوریت ہے تو کیا اقلیتوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا اپنی عوام کے ساتھ وہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے؟ کل جو ایک جمہوریت کا علمبردار تھا، آج وہ اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کی ایسی کی تیسی دے کے رکھتی ہے. آج آپ ان کی پھر جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں. سوال ختم. انڈیا نے بہت برا کیا کہ اس نے ایم ڈی او کو اقلیت قرار دے کے، انہوں نے غیر مسلم قرار دے کے اور بین کر دیا. انڈیا نے بے حد غلط طریقے سے کام کیا، اور شیعہ سنی فساد میں ہر سال 11,000 آدمی مرتے ہیں. انڈیا نے بالکل یہ غلط کام کیا کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے، پریزیڈنٹ، اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم، کمانڈر ان چیف آف آرمی، کوئی جو ہے وہ ہندو کے علاوہ نہیں بن سکتا. یہ انڈیا نے سب باتیں کی ہیں. اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ میں برائیاں نہیں ہیں، برائیاں بری بات اگر نہیں ہے تو انڈیا بالکل غلط ہے. اگر آپ میں ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں اس وقت تک جب آپ کے یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ اسد مفتی صاحب. سر ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسد مفتی صاحب نے بھی یقیناً ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. ہم نے بجائے اس کے کہ دوسروں کی کوتاہیاں دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا ہے، خود کو جو ہے خود کا محاسبہ کرنا ہے، خود کا احتساب کرنا ہے. ہم جب خود کا احتساب کریں گے تو یقیناً ہم اپنے آپ میں بہتری لائیں گے اور پھر آگے بڑھ پائیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے
جی اسد مفتی صاحب